अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट कामरान हयात। 63 चैनल की नशरियात अल्हम्दुलिल्लाह जारी हैं। आपकी फ़ीडबैक से हमें एक नई से नई चीज़ मालूमात मिलती रहती हैं और दुनिया जानती है कि 63 चैनल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब किया गया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी 63 साल है। तो ख़त्म नबूवत के अलम को जो सबसे पहला एजेंडा तैयार होता है, तो अगर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी 63 साल है तो इसका मतलब नबूवत ख़त्म होगी। तो 63 चैनल, 63 चैनल का भी अज़म और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ख़त्म नबूवत के पैगामात को दुनिया भर में आम किया जाए। इसी एजेंडे को लेकर, इसी पैगाम को लेकर लोगों की रहनुमाई के लिए ये चैनल काम कर रहा है। आपकी जो फ़ीडबैक है, हम उनसे बहुत सारे मुतमिन होते हैं और आपकी फ़ीडबैक से हम बहुत सारे सवालात भी इकट्ठे करने के लिए मेहनत करते हैं। हमारी मेहनत किसी को, किसी फ़िरका वारियत को हवा देना नहीं, हमारा मकसद किसी भी फ़िरके के ऊपर बात करना नहीं, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करना है। आज भी इसी घड़ी की एक अहम नशिस्त होगी जिसमें हम लोगों से बात करेंगे, जिसमें हम आज के मेहमान शख्सियत से बात करेंगे और उसका जो टॉपिक होगा वो बड़ा अहम है। जब भी किसी इस्लामी नज़रिए पे बात की जाती है तो सबसे पहले उससे चाइल्डहुड से, यानी कि बच्चे की ज़िंदगी से सबसे पहले नुमाया तरबियत के लिए हर माँ बाप ये कोशिश करते हैं कि मेरे बेटे की जो है तरबियत है किसी ऐसे इदारे में हो जो उसकी नशो नुमा के मुताबिक, उसकी ज़िंदगी के मुताबिक, आने वाले वक्त के मुताबिक अच्छी से अच्छी तरबियत हासिल कर सके। चाहे वो असरी तलीम हो, चाहे वो दीनी तलीम हो। आज भी इस नशिस्त में आपसे जिन हज़रात की मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, वो एक मदरसे के मोहतमिम हैं और बड़ा अच्छा उनका जो काम इस वक्त लाहौर में जारी है। मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया के मोहतमिम जनाब मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई और आपके जो मैंने मदारस के ऊपर थोड़ी सी अभी आपसे प्रोग्राम से पहले बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके पास माशाल्लाह एक अच्छी स्ट्रेंथ है। हमारे नाजरीन को भी बताएं कि आपके पास इस वक्त बच्चों की तादाद क्या है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और 63 चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो अनवार ख़त्म नबूवत के उन्वान से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर नसीब फ़रमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मदारस का असल मकसद जो होता है वो दीन की नशर व इशाअत है जी। और दीन की बका है। हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 के करीब बच्चे जो हैं हिफ़्ज़ में मुख्तलिफ़ शोबाजात में स्कूल के अंदर वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर तालीम हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने तौफ़ीक दी है। नेक सालिहीन बुज़ुर्गों की सेर सरपरस्ती अल्लाह ताला ने ये मौका अता माशाल्लाह, फ़रमाया और इसमें काम जो हो रहा है। 200 बच्चे आपके पास हैं, इसमें रहायशी कितने हैं। हम रिहायशी तलबा जो है 40 से ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा क्योंकि महंगाई वगैरह की वजह से लोग बच्चों को अब मदरसे में ही गरीब लोग दाखिल कराना पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 60 के करीब बच्चे हैं मुसाफिर। माशाल्लाह। अच्छा, जो आपका मदरसा है वो सिर्फ बच्चों का है या बच्चियों और बच्चों का है। नहीं, बनात का जो बच्चियों का सिलसिला है वो अलग है, ठीक है। जो बच्चों का बनीन का सिलसिला है वो अलग है। और बच्चियां आपके पास कितनी पढ़ रही हैं। बच्चियां तकरीबन हमारे पास 80 से ज़्यादा हैं जो माशाल्लाह। पढ़ के शाम को घरों को चली जाती हैं, मुसाफिर नहीं हैं। मुसाफिर नहीं है, माशाल्लाह। अच्छा, मैं बहुत सारे उलमा से ये हमेशा सवाल करता हूँ, आपसे भी आज अर्ज़ करूँगा। बहुत सारे लोग, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है कि जब बच्चे की स्ट्रेंथ, बच्चा जब जवान होने के लिए करीब होता है तो सबसे पहले उसके रोज़गार के लिए लोग फ़िक्रमंद होते हैं, माँ बाप फ़िक्रमंद होते हैं कि मैं अपने बच्चे को ऐसी तालीम दिलवाऊँ जिससे इसका कल को रोज़गार अच्छा चल सके। क्या मदारस की जो तालीम है, आप समझते हैं कि सिर्फ़ काला काला रसूलुल्लाह की तालीम से आजकल के जो असरी मॉडर्न ज़माने के बच्चे हैं उनका मुकाबला किया जा सके।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک رزق کا معاملہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی بحیثیت اللہ کے قرآن پر پورا ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا میں انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے فرمایا زمین پہ کوئی رینگنے والا کیڑا بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں نہ کھلاتا ہوں، سب کے رزق کی ذمہ داری میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے ذمہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں بھائی، جب انسان کسی کا کام کرتا ہے وہ اس کے کام کی اجرت اس کو ضرور دیتا ہے، نہ دے تو ہم شام کو کہتے ہیں اس نے مزدوری نہیں دی، بڑا ظالم ہے۔ جب اللہ کا کام کریں گے تو اللہ پاک کسی بندے کو ضائع نہیں کرتے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ پاک اس کو۔ اور تیسری بات، جہاں تک ظاہری طور پر رزق کا سوال ہے جی جی کہ آیا مدارس کے طلباء جو ہے رزق کے حوالے سے کس قدر، الحمدللہ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، علماء کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جہاں پر جس دکان پہ کوئی عالم مدرسے کا پڑھا ہوا اگر کوئی کام کر رہا ہے تو ایمانداری سے کام کر رہا ہے، اور سب سے بڑی رزق کی جو بات ہے وہ ایمانداری پہ قائم ہے، جس کو ہم نے آج اپنے مسلم معاشرے میں گوا کے بیٹھے ہیں اور ہماری پسماندگی کی مین وجہ ہے۔ الحمدللہ مدارس کے اندر اب جو جدید دور کے تقاضے کے مطابق ہر مدرسے میں ساتھ اسکول کی تعلیم بھی دی ہے، تاکہ معاشرے کے سامنے جہاں پر یونیورسٹی کالج کا بچہ ہے اس کے سامنے مدرسے کا بچہ شرمندہ نہ ہو۔ اور الحمدللہ آپ کے سامنے ہے، جہاں عالم دین بیٹھا ہو، پڑھے لکھے جتنی کالج یونیورسٹی کے حضرات بیٹھے ہوں ان کے سامنے وہ گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور الحمدللہ اپنا رزق اور معاش کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی مدارس کا بچے پیچھے نہیں ہیں، الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے کما رہے ہیں۔ ایک فقدان جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے بڑی چیز ہے ایمانداری اور امانت داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان یہ ہے التجار صدوق الامین، جو تاجر ہوں وعدے زبان کے سچے ہوں اور امانت دار ہوں، یحشر یوم القیامت مان نبیین، یہ قیامت کے دن انبیاء، شہداء، صالحین کی صف میں اللہ پاک ان کا خاتمہ فرمائیں گے۔ اور ہم اپنے مدارس کے بچوں کو سب سے پہلے ایمانداری سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آگے اپنے معاش کو چلانا ہے، اور الحمدللہ چلاتے ہیں بچے۔ آپ کو کسی عالم کے بارے میں یہ کمپلین نہیں ملی ہوگی کہ اس نے رشوت، جھوٹ وغیرہ وغیرہ سے مال کما کر بچوں کو پالا ہو، محنت سے کمائے گا۔ ہاں البتہ کہیں مسجد میں امام ہے، خطیب ہے، اس کی تنخواہ پوچھو تھوڑی سی ہے لیکن اسی کے اندر گزارا کر کے الحمدللہ راضی رہتا ہے۔ وہ اس واسطے راضی رہتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک اس کی پڑھائی کا مقصد دین کی خدمت ہے، وہ دین کی خدمت اس کے اندر اتنی جذب ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو تنخواہ سے غرض ہی نہیں ہے، صرف اور صرف دین کی خدمت اس کے سامنے ہوتی ہے، اور اس معاش میں اللہ کریم اتنی برکت ڈال دیتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ پاک اس کی ساری فکریں ختم فرما دیتے ہیں۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے، میں ان بات سے آپ سے ایگری بھی ہوں۔ مجھے یہ بتا دیں، آج کا جو ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن دور ہے، اس میں ایک طرف کو ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے، مکمل طور پہ بچیوں کو اکٹھے بٹھا کر ان کی تعلیم، اس کے ذہنی جو فطور ہے ان کو ختم کیا جاتا ہے، وہاں ملا اور مسٹر کی تفریق کو بھی پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ مجھے سادے سے الفاظوں میں یہ بتائیں گے کہ مدارس کے بچوں میں کون سی ایسی خامی نہیں ہے جو اس تفریق میں موجود ہے عام کو ایجوکیشن میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہمارے اسکول کالج میں تعلیم دی جاتی ہے، میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں، ایک ہے انگلش لینگویج، جی، یہ ایک زبان ہے۔ میں صرف تعلیم کی بات کروں گا ہاں تعلیم یہ ایک زبان ہے، جی انگلش ایک زبان ہے، باقی ریاضی تعلیم ہے، سائنس تعلیم ہے، اسی طریقے سے معاشرتی علوم یہ بھی تعلیم ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی ہے، باقی تعلیم کے حصے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں یہ شکار ہے کہ ہم اس چیز کا شکار ہیں کہ بھائی جس کو انگلش نہیں آتی ہم کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جبکہ یہ ایک زبان ہے، اس کے سیکھنے نہ سیکھنے سے آپ پڑھے لکھے یا ان پڑھ نہیں ہو جائیں گے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے نصاب میں آپ پڑھیں سب سے مشکل ترین جو کتاب ہے، جو چیپٹر ہے، جو مشکل ترین باب ہے، جس کا سمجھنا بڑے بڑے علماء کی محنت گھس جاتی ہے، وہ ہے کتاب البیوع، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تجارت، بزنس۔ ٹھیک ہے، پھر اسلام کے اندر دوسرے نمبر پر آتا ہے صنعت، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے محنت، مزدوری، اجارت۔ ٹھیک ہے، بھائی اجیر ہونا، مزدوری کرنا، صنعت کار ہونا اور تاجر ہونا،
ہماری پوری انسانیت کے جو معاشی نظام ہے وہ 3 چیزوں پر ہے. نمبر 1 زراعت پہ، نمبر 2 تجارت پہ، نمبر 3 مزدوری پہ. ٹھیک ہے. ان 3 سے باہر کوئی کھاتا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور الحمدللہ ایک ایک مسئلے کے اوپر اسلام نے جتنی بحث کی ہے، میں کہتا ہوں جتنی ہمارا معاشی نظام اسلام نے سکھایا ہے اس سے بڑھ کر کہیں اور جگہ نہیں ہے. آپ کسی کالج میں یونیورسٹی میں چلے جائیں، بی کام جو کر رہا ہے، بینکاری کا نظام پڑھ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، ان 3 سے باہر نہیں ہے. یہی 3 ہی اصل ہیں. نمبر 1 مزدوری، ٹھیک ہے. تجارت، ٹھیک ہے. اور کیا نام ہے زراعت. صنعت بھی مزدوری میں آتا ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو اب تعلیم وہی ہے، وہ اب ایک کالج یونیورسٹی کا نام لے کر پڑھا رہا ہے اور ایک مدارس میں پڑھا رہا ہے. مدارس میں وہ بیٹھا ہے، اس کو وہ کہہ رہا ہے یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کالج یونیورسٹی میں یہ فرق آ گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بزنس کا اصول فلاں، اس کو منسوب کر دیتے ہیں کسی انگریز تاجر کی طرح. ٹھیک ہے. فلاں سائنسدان کی یہ ایجاد ہے، معاشرتی علوم فلاں کی ایجاد ہے. اس کو یہ نہیں کہا جاتا یونیورسٹی میں کہ بھائی یہ جو آپ تجارتی مسئلہ پڑھ رہے ہیں، بینکاری پڑھ رہے ہیں یا وغیرہ پڑھ رہے ہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. یہیں سے آ کر تفریق ہو جاتی ہے کہ کیونکہ ہماری نشو و نما کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں یہ ہو جاتی ہے کہ یہ اس کا شریعت کا لفظ ہی ہم ختم کر دیتے ہیں. پڑھا ہم تجارت رہے ہیں، پڑھا ہم وہاں بھی معاشرتی علوم رہے ہیں، پڑھا ہم وہاں بھی وہی مسائل رہے ہیں جو مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن فرق یہ آ جاتا ہے وہاں ہم نے شریعت کا نام ہی ختم کر دیا. ٹیچر نے بھی، سٹوڈنٹس نے بھی. اب سٹوڈنٹس کے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے یہ جو پڑھایا گیا ہے یہ شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے وہ یہ شریعت کے مطابق پڑھایا جاتا ہے. اب سٹوڈنٹس کیونکہ کہتا نہیں ہے کہ میں نے یہ شریعت میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، مدرسے والا کہتا ہے میں نے شریعت میں پڑھا ہے، وہیں سے ملا اور مسٹر کی تفریق شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہیں سے وہ کہتا ہے میں مسٹر ہوں، کیونکہ اس کا دین کے اس کو کہا ہی نہیں گیا، ٹیچر نے کہا ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ ایجاد مسلمانوں کی ہے، یہ مسئلہ شریعت کا ہے. آپ دیکھیں، مطالعہ کریں. جی جی. سب سے میں عرض کروں زیادہ تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ جو فقہ اسلام ہے، جو ہم فقہ حنفی ہم جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر 2 مسئلے تفصیل سے بات کیے. نمبر 1 کتاب النکاح، کتاب الطلاق، اور سب سے زیادہ جو بحث کی گئی ہے کتاب التجارت، کتاب البیوع کے اوپر کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر جو ہے اسلام کے نے سب سے زیادہ زور اسی کتاب البیوع میں مزدوری بھی آ جاتی ہے، کاروبار کے طریقے بھی آ جاتے ہیں، دکان کیسے چلانی ہے، آڑت کیسے چلانی ہے، بنانی کیسے، اور اس کو قرآن حدیث کے مطابق بچے کو سمجھایا جاتا ہے. بھئی قرآن یہ کہتا ہے کاروبار یوں کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کاروبار یوں کرو. اب یہ مسئلہ ہمیں صحابہ نے یوں بتایا کہ یہ کاروبار یوں کرو، کیونکہ ہم بار بار ایک بچے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن، یہ نبی پاک، یہ جناب صحابہ کرام، یہ فقہ اسلام کہتا ہے، تو اس کا ذہن اسلام کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہی مسئلے ہم بغیر نام لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کاروباری طریقہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے. اس سے جو ہے وہ بچوں کے ذہن میں کالج یونیورسٹیوں کا اور ذہن ہو جاتا ہے، ادھر کا اور ذہن ہو جاتا ہے، حالانکہ بینک کا پورا نظام اسلام میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر صرف مطالعے کی کمی، میرے نہ پڑھنے کی وجہ سے اسلام میں خامی نہیں آ جاتی. اسلام تو، اور اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینا، دین تو مکمل ہے، اس میں کوئی مسئلہ چھوٹا ہوا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں یہاں پہ ایک چیز کو ایڈ کرتا چاہوں کہ اس ماڈرن زمانے میں کمپیوٹر کی جدید تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مدارس کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں عرض کروں، مدارس جو ہیں الحمدللہ اس وقت آپ بھی جس عالم سے جو کمپیوٹر کے نظام سے اٹیچ ہے، جی. الحمدللہ میرے بھی کافی دوست ہیں جو علماء ہیں اور اکیڈمیوں کی شکل میں وہ تعلیم دے رہے ہیں اور زبردست دے رہے ہیں. جی جی. وہ کمپیوٹر کے ساتھ منسلک ہیں. ٹھیک ہے. میں عرض کروں کہ جو عالم، اب آپ کا ادارہ علماء کے ساتھ منسلک ہے، جی جی. الحمدللہ یہ بھی ایک کمپیوٹر کا نظام ہے اور کیسا خوبصورت کام کر رہا ہے. جی جی. تو میں یہ عرض کروں کہ ہمارے علماء الحمدللہ کمپیوٹر کا جو نصاب ہے اب ہمارے مدارس میں باقاعدہ اس کو پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
اس کے اندر اس کی مین پوائنٹ جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ باقی آپ بھی جانتے ہیں کمپیوٹر ایک لامحدود چیز ہے جی جی جس کو سیکھنے کے لیے بیسیکلی باقاعدہ ڈپلوما یا باقاعدہ کورس کرنے پڑتے ہیں، جی جو کہ مدارس کے اندر مختصر سے کورس کرا دی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں ابتدائی تعلیم۔ جی ابتدائی تعلیم ہر مدرسہ اس وقت دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بلکہ میں ایک آپ کو بتاؤں، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے، باہر کی سروے یہ ہے کہ جتنی پاکستان کے مدارس اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اگر اتنی کالج یونیورسٹی اچھی تعلیم دینا شروع ہو جائے تو پاکستان کبھی نیچے جائے ہو نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک لیکن ہمارے ہاں زیادتی یہ ہے کہ مدارس کو آگے آنے ہی نہیں دیا جاتا، مدارس کو فقدان کی نگاہ۔ دیکھو نا، اب ایک اور بات بھی ہے کہ ہم اتنی ترقی جب اپنے اداروں کو دیں، مدارس کو ترقی دینے کی بجائے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ طلباء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اب ہم اپنے طلباء کے اوپر جب تنقید چلیں گے، تنقید ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے اوپر کرنا پڑ جاؤ تو وہ بھی کہیں گے اولاد بڑی ہے، ہم چھوٹے ہیں۔ اولاد بڑے بھائی پر کرو تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ یار یہ چھوٹا مجھ سے بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں۔ تنقید ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کے اندر وہ ذہنی طور پر یہ بات پیدا کر دے کہ یار میری حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہم پورا معاشرہ مل کر، میڈیا ہو گیا، گورنمنٹ ہو گئی، ہم خود ہو گئے، اس میں ملوث ہیں کہ ہم مدارس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثبت نگاہ سے نہیں۔ اگر مثبت نگاہ سے دیکھیں تو آپ کا پہلا سوال مسٹر اور ملا کی تقسیم نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، پہلے مدارس ہی تھے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر دو، پھر آپ اس حساب سے دیکھیں کہ تعلیم میں کیا فرق ہے۔ یہی فرق ہے، میں نے جو عرض کیا ہے کہ یہاں اسلام، دین، شریعت کہہ کر پڑھایا جاتا ہے، وہاں یہ کہہ کر نہیں پڑھایا جاتا، اس سے فرق آ جاتا ہے، ورنہ تعلیم وہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو آپ اگر ختم کرنا چاہیں، لوگوں کے اندر سے یہ بات مسٹر ملا کی تفریق کو ختم کرنا چاہیں، تو مدارس کے جو علماء ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، مختلف اداروں میں پڑھا رہے ہیں، آپ ان کو کیسے ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ فلاں فلاں چیزیں کو ہائی لائٹ کیا جائے، فلاں فلاں چیزوں کو ختم کیا جائے تو یہ تفریق ختم ہو جائے؟ کیوں؟ میں تھوڑی سی بات کو تھوڑی سی لمبی کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کچھ 70 سال، 75 سال یا 100 سال پیچھے چل جائیں تو مدارس میں ہی تعلیم ہوتی تھی، عصری بھی، دینی بھی، اور تمام تر علوم مدارس میں ہی ہوتے تھے۔ پھر اس مدارس کو ایک حقارت کی نگاہ سے رکھ کے اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا اور صرف قرآن کی تعلیم کے لیے مختص کر دیا گیا کہ صرف آپ مدارس میں قرآن کی تعلیم دیں۔ عصری تعلیم کے ٹھیکیدار کوئی اور بن گئے۔ اس کی وجہ کہ آپ سمجھتے ہیں علماء کرام ہیں؟ میں عرض کروں، دیکھیں، جس وقت صرف مدارس کا نظام تھا، اسی پاک و ہند کے اندر جب تقسیم نہیں ہوئی تھی، مغل دور حکومت تھا، مغل سلطنت تھی، وہ مغل سلطنتی اور مدارس کو چلاتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ آج بھی جامعہ امینیہ دلی کے اندر جو مدرسہ تھا وہ مغلوں کا تھا۔ جہانگیر، یہ جو بادشاہی مسجد ہے، اس کے نیچے آپ غور کریں کمرے ہیں، یہ اس کو جہانگیری مدرسہ کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مدارس چلاتے تھے اس کے اندر کوئی تفریق نہیں تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انہی مدرسوں میں جہاں فقہ، حدیث پاک، قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی، وہاں پر طب بھی سکھائی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ وہاں پر جو ہے کاریگری، اس موقع مناسبت کے لحاظ سے کاریگر بھی بنا دیا جاتا تھا۔ آج بھی آپ دارالعلوم دیوبند کا وزٹ کریں، وہاں ایک شعبہ ہے، شعبہ طب۔ ٹھیک ہے۔ آپ پرانے پیچھے چلے جائیں، جتنے ہمارے فضلاء جامعہ دارالعلوم دیوبند سے ہو کے آتے تھے، وہ طبیب ساتھ ہوتے تھے، حکیم، وہ پڑھائی جاتی تھی باقاعدہ۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہ بھئی یہ بے روزگار نہ رہیں، دین کی خدمت یہ مفت کرے، اپنا خود برسر روزگار ہو۔ اب عرض خدمت یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے صرف اور ذہنوں کو مثبت انداز میں لے جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے اب مدارس ہیں، الحمدللہ میں خود اپنی مثال دیتا ہوں، صبح کے ٹائم مدرسے میں بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، سیکنڈ ٹائم ہم نے ایک اکیڈمی سے بات کی ہوئی ہے 9th کے لیے، 10 کے لیے، مقصد کہ BA تک کے لیے ہم اس اکیڈمی کو معقول فیس دیتے ہیں کہ بھئی مدرسے کا بچہ ہے، فیس تو وہ خود دیتے ہیں بچے، لیکن ہم ان سے یہ تعاون کرتے ہیں، ان کو ٹائم بھی دیتے ہیں کہ آپ اکیڈمی جائیں، پڑھیں۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب ہم مدارس والے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ یار یہ تعلیم بھی لازمی ہے، بالکل ٹھیک۔ اس کو بھی حاصل کرو، بھائی معاشرے میں جینا ہے۔ کیونکہ اب ہمارا چھوٹے سے چھوٹا جج کا فیصلہ بغیر انگلش کے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے وکالت نامہ آپ نے فل کرنا ہے، فارم فل کرنا ہے، تو وہ انگلش کے بغیر نہیں۔ تو ہم بچوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ یار یہ بھی کرو، یہ لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر بھائی بات پوری نہیں۔ اور باقی ریاضی کی بات کریں، بھائی جان دیکھیں آپ، یہ وراثت کا جو مسئلہ ہے ریاضی کے بغیر آتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔
ریاضی آئے گی تو وراثت آپ تقسیم کریں گے، ورنہ تقسیم. تو میرے عرض کرنے ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارے کالج یونیورسٹیوں کو بھی چاہیے، جو بچے والدین اپنے کالجوں میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی کو پڑھاتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ محض صرف اتنا نہ کریں کہ اپنے گھر میں 15 منٹ کے لیے قاری صاحب کو بلائیں، جی بچے کو سپارہ پڑھا دو. میں ایک بات کہتا ہوں، بھلے اس میں شاید میں کوئی غلط ہو سکتا ہوں، اللہ پاک معاف فرماوے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یار کہ آپ اب ایک اکیڈمی میں پڑھانے کے لیے ایک بچے کو 3 گھنٹے اکیڈمی دے رہی ہے، 5 گھنٹے وہ اسکول دے رہا ہے، 8 گھنٹے بن گئے. 8 گھنٹے کم از کم بات کروں ہمارے ملک کے اندر یہ بن گیا تعلیم کا. 5 گھنٹے اسکول کے، 3 گھنٹے اکیڈمی کے، بعض جگہوں پہ 10 گھنٹے بھی ہیں. اب وہاں آپ 10 گھنٹے جس قاری صاحب کو آپ نے گھر بلایا، دروازے پہ بلایا، اس کو کبھی کہہ دیا جاتا ہے جی آج بچے سو رہے ہیں، بچے اکیڈمی گئے ہوئے ہیں، بچے تھکے ہوئے ہیں، اور قاری صاحب بیچارہ چلا جاتا ہے. وہ اس کو ہم فیس دیتے ہیں 1500، 2000، 3000، اور پوچھ لو اکیڈمی کی فیس کتنی ہے جی 5000، کم از کم 5000. نارمل اکیڈمی جو غریب علاقے کی ہے 5000 ہم وہاں دے رہے ہیں. بچہ چھوڑنے بھی جاتے ہیں، بچی کو لے کے بھی آتے ہیں، چھوڑ کے بھی آتے ہیں، اور جس قاری صاحب کو ہم نے دروازے پہ بلایا اس کو ہم کبھی کیا کہہ دیتے ہیں، کبھی کیا کہہ دیتے ہیں. یعنی مہینہ وہ آتا ہے جس کے اندر 5 چھٹیاں ہیں، اور 15 چھٹیاں ہم خود کرواتے ہیں. 15 دن میں وہ پڑھاتا ہے. بعد میں ہم قاری صاحب کو کہتے ہیں قاری صاحب آپ نے بچے کو پڑھایا کیا ہے؟ ہم تو آپ کو فیس ہی دے رہے ہیں. میری بات کرنے کا مطلب یہ، میں یہ کہتا ہوں تمام ناظرین سے، یہ قرآن کی عزت نہیں ہو رہی، قرآن کے ساتھ اہانت والا مسئلہ ہو رہا ہے. آپ قرآن مجید کی توہین کر رہے ہیں. یہ بچہ کبھی بھی قرآن مجید پڑھ کر اگر پڑھ لے گا تو کامیاب نہیں ہوگا. کامیاب کون ہے؟ جو قرآن کے مطابق زندگی گزارے. اس کو اللہ پاک وہ توفیق کیسے دے گا جب آپ ابتدائی. دوسری بات ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، ہمارے جو مدارس کا نظام ہے یہ ادب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے مدارس کا نظام ادب کے ساتھ ہے. 4 چیزوں کا ادب ہمیں سکھایا جاتا ہے. نمبر 1، جس کو پڑھ رہے ہو اس کا ادب کرو، ٹھیک ہے. یعنی قرآن، حدیث یا جو بھی کتاب آپ پڑھ رہے ہو. نمبر 2، ادب سکھایا جاتا ہے جس سے پڑھ رہے ہو استاد، اس کا احترام کرو. ٹھیک ہے. نمبر 3، جس کے اندر بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، مدرسہ ہے، کلاس ہے، اس کا احترام کرو. نمبر 4، اپنے وقت کا احترام کرو. اللہ نے قرآن میں فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے وقت کی. اور اللہ جس کی قسم اٹھا دے اس کا مطلب ہے وہ عظمت والی چیز ہے. بالکل. وقت ہی ایک ایسا چیز ہے، قیمتی چیز ہے. تو میں عرض کروں ہمارے دین کا دار و مدار ادب پر ہے. اب دوسرا جو فرق ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مدارس اور اسکول کالج میں استاد کا ادب نہیں رہا. ٹھیک ہے. مدارس میں اب ادب ہے، ٹھیک ہے. ابھی تک ہے. استاد کا جوتا بچہ سیدھا کر دیتا ہے. بلکہ آپ کو اس کے درمیان تھوڑی سی بات سنا دوں. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا. تو 10-15 دن بعد، مہینے بعد گیا کہ دیکھوں کہ بچے کی کیا رزلٹ ہے، جیسے ہم اپنے بچوں کا رزلٹ دیکھنے جاتے ہیں. تمام ناظرین ذرا اس واقعے سے سبق لیں کہ ہارون رشید وقت کا خلیفہ ہے. عرب یونین جو اس وقت بنی ہوئی ہے 12 ملکوں کی، ایران، شام، عراق، ان تمام کا بادشاہ، ترکی، ان تمام ممالک کا بادشاہ ہارون رشید کی بات کر رہا ہوں جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے. اس نے جب اپنے بیٹے کو بادشاہ کے پاس، استاد کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تو وہاں گئے تو دیکھا کہ بیٹا جو ہے وضو کے لیے، وہ استاد وضو کر رہا ہے اور بیٹا پانی ڈال رہا ہے لوٹے سے. تو استاد سے وہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے یار آپ نے میرے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی ہے. انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہنے لگے حق یہ تھا کہ ایک ہاتھ سے یہ پانی ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے آپ کے اعضاء کو مسلتا اور دھوتا. یہ ادب تھا. تو جب استاد کا ادب تھا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے الدین کلہ ادب. یہ بھی ایک فرق ہے، اس کو کوئی میرے ناظرین برا نہ مانے، مثبت انداز میں دیکھیں کہ کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں ہم استاد کی توہین کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کوئی عزت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارے مدارس میں یہ چیز ابھی نہیں ہے. یہ بھی بڑا فرق ہے کہ ادھر اتنا ادب، ادھر اتنا. میں آپ کو ایک واضح بات بتا دوں، کبھی آپ مدرسے کے بچے کو رستے میں چلتے چلتے کھانا کھا رہا ہو، یہ نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہو، یہ نہیں ملے گا آپ کو. یعنی ادھر جو ذہن سازی ہے وہ بالکل شریعت کے مطابق ہے. ادھر استاد کہہ بھی نہیں رہا کچھ کہ یار دین کیا کہتا ہے. یہ فرق ہے. کیونکہ یہ مدارس پہ اور اسکولوں پہ بہت لمبی ڈبیٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا یہاں وقت کم ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتا دیں
اس وقت مدارس میں جو ورکنگ چل رہی ہے ان کن کن مدارس میں ختم نبوت کے اوپر بھی کام چل رہا ہے؟ کیونکہ آج کل کا جو یہ قادیانیوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے، آپ بچوں کی ختم نبوت پر کیسے تربیت کر رہے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میں اپنے تمام ناظرین سے ایک گزارش بھی کروں گا، آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ختم نبوت کا کام آپ نے صرف مدارس میں، یہ تو ہر کلمہ پڑھنے والے کے ذمہ بے ہے۔ شک ایسے ہی۔ جو مسلمان ہے اور وہ صرف عملی طور پر اس کا ختم نبوت کے لیے کام کرنا فرض ہے۔ باقی رہے مدارس، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مدارس جتنی تعلیم دینا ضروری سمجھتے ہیں، ختم نبوت کا کام کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمارے تعلیم کا دار و مدار یا ہماری کسی چیز کا دار و مدار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے مدارس ختم نبوت کے کام کے سلسلے میں جو بالغ ہیں، جی جو شعبہ کتب کے اندر خاص طور پہ بچے چلے جاتے ہیں یا میٹرک کر کے مدرسوں میں آتے ہیں، ایف اے کر کے آتے ہیں، الحمدللہ وہ ختم نبوت کا کام کے اندر وہ اتنا جذبہ ہے۔ ویسے ہر مسلمان جذبہ رکھتا ہے، لیکن الحمدللہ مدارس جو ہے وہ اپنے ختم نبوت کے کام کے معاملے میں سستی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ بلکہ اس کو سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ کہیں پر بھی میں آپ کو موٹی سی مثال دے دوں، ہمارے فیروز والا میں قادیانی فیملیز کافی رہتی ہیں، جماعت خانہ بھی بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پچھلے کچھ سالوں پہلے انہوں نے مقصد ہے کہ وہاں کچھ مسلمانوں کو ورغلا کر اپنے جماعت خانے میں لے گئے نوکری کے بہانے۔ اوکے۔ ان کا جیسے طریقہ واردات ہے، آپ کو میرے سے زیادہ علم ہے، جی جی وہ طریقہ واردات ان کا یہی ہوتا ہے، روزگار کا جھانسا دینا، کیونکہ ہمارا ملک اس وقت مہنگائی میں ہے اور بے روزگاری میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہر بندہ، اب میں آپ موٹی مثال دے دوں، غریب علاقے میں چاولوں کی 4 دیگیں پکا لو، مجمع دیکھ لو، ایک نہ پکاؤ تو پھر مجمع دیکھ لو۔ ٹھیک ہے۔ یعنی بھوک اتنی ہے ہمارے ملک میں، اللہ معاف فرمائے ہماری بدعمالیوں کی نحوست یا غلط فیصلوں کی نحوست۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب مدارس کے طلباء نے وہاں ایک اس آدمی جس کو لے جایا گیا روزگار کے بہانے، اس سے بات ہوئی کہ بھائی آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ہو، تو وہ کہنے لگا یار میں دوسری جگہ پہ جانے لگا ہوں۔ تو پھر اس نے اظہار کیا یار ایسے 2 ہفتہ 1.5 ہفتہ تو مجھے خاموشی سے لے جاتے تھے، وہ نماز پڑھ کے میں واپس آ جاتا تھا، لیکن اب انہوں نے یہ بات کو شروع کر دیا کہ اپنے عقائد میرے سامنے۔ تو انہوں نے بتایا طلباء نے محنت کی اس کے اوپر، ذہن سازی کی کہ آپ جو ہے وہ تو جماعت خانہ ہے ان کا، آپ تو ان کے جماعت خانے میں جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذہن بدلا، پھر جماعت میں وقت لگایا۔ آپ ٹھیک ہے، یہ طلباء کی محنت ہے، آپ بھی الحمدللہ طلباء کی محنت، مدارس کی محنت سے یہاں بیٹھے، میں بھی یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ نے مدارس کو مرکز بنایا ہوا ہے ہر کام کا، اس لیے اغیار کی غیر کی یہی کوشش رہی ہے کہ مدارس کو کسی طرح مسلمانوں سے دور کرو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت ساری تعلیمات تھیں اور بہت اہم تعلیمات ہیں جن پہ کسی ایک سبق پہ بھی عمل کیا جائے تو پوری زندگی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ حیات طیبہ پہ چل پڑتی ہے، اور ہمارا وہ چاہے روزگار کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا دینی و عصری مسئلہ ہو۔ مدارس کن چیزوں پر توجہ دیتے ہیں اپنے بچوں پر؟ مدارس سب سے زیادہ جو توجہ ہوتی ہے مدارس کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ دینی ذہن سازی اور روحانیت پیدا کرو، ٹھیک ہے۔ اپنے اندر دین کو مضبوط کرو، عقیدے کو مضبوط کرو، عقیدے کے ساتھ تعلیم کو مضبوط کرو۔ ٹھیک ہے۔ میں ایک عرض کروں، ہمارے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم بھی یہ واقعہ سناتے ہیں اپنا، ایک اور بزرگ بھی سناتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا تو کسی باہر کے سائنسدان نے کہا جی تمہارے مدارس کیا کر رہے ہیں؟ وہی فقیری کی فقیری سکھا رہے ہیں، وہی فقیری کی فقیر رکھ رہے ہیں تمہیں، ہمیں دیکھو دنیا کو دیکھو وہ چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ تو انہوں نے بہترین جواب دیا کہ بھائی چاند بھی تو مخلوق ہی ہے، جتنی بھی تعلیم حاصل کر لو جانا تو مخلوق تک ہے، مدارس وہ ہیں جو خالق تک ملاتے ہیں، خالق تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ علماء ممبر ہیں اس دین کا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا، آپ کی بات تو ماشاءاللہ بڑی جو ہے نا دلچسپ ہوتی ہیں، اور باتوں کا جواب بھی آپ بڑا مختصر انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں پیش کر رہے ہیں۔
مجھے یہ بتائیں، آئے روز بے حرمتی کی جا رہی ہے قرآن پاک کی، آئے روز صحابہ اکرام کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کا دل دکھتا ہے ان حرکات کے اوپر۔ آپ ہمارے حکمران سے کیا امید رکھتے ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے وہ کیا عمل کریں؟ دیکھیے، جہاں تک رہا ہمارے ملکی حکمران حضرات یا ارباب حل و عقد، ان کا تو میں ایک عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم سے ووٹ لیتے ہیں ان کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک اس لیے ان سے کی خیر کی توقع تو رکھی نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے 75-76 سال ہو گئے، ہم نے تو کوئی ان میں نہ بڑوں نے کہا کہ ہم نے خیر دیکھی نہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے رہی یہ ہے بات کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی بات یا دین کے اشعار دین ان کی بے حرمتی، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب کسی نے گستاخی کی تو صحابہ نے اٹھ کر ان کی گستاخوں کی زبان ہی کاٹ دی۔ ٹھیک ہے عرض خدمت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے کہ ایک منافق و یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ منافق وہ بھی یہودی تھا لیکن بظاہر مسلمان تھا، تو یہودی نے کہا تم اپنے ایسا کرو، تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں، جو وہ فیصلہ کر دے، یعنی یہودی کو بھی یقین تھا کہ نبی یا غلط فیصلہ تو نہیں کریں گے، وہ فیصلہ کر دے وہ منظور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حق پر، کیونکہ یہودی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو منافق نے آگے کہہ دیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کے معاملے میں سخت تھے، ٹھیک ہے تو اس نے یہ ذہن میں سوچا کہ کیوں نہ ہو اس کو لے جاؤں ادھر حضرت عمر کے پاس، تو وہ فیصلہ لا محالہ میرے حق میں کریں کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ تو جب یہ کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں ہو، حضرت عمر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ مختصر کر کے میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دونوں واقعہ سنایا، تو حضرت عمر نے کہا چلو بیٹھو۔ باہر سے گئے، اندر گئے، گھر سے تلوار لے آئے اور منافق کی گردن اتار دی۔ تو یہودی نے کہا یہ تو تمہارا تھا، کہنے کہ جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کے لیے عمر کی تلوار کا یہی فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گستاخی کو ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن مولانا یہ طریقہ کیا ہے؟ آج دیکھیں میں آپ سے موٹی میں یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی ایک بات ساتھ ایڈ کرتا چلوں، شاید مجھے پوری بات یاد نہیں، لیکن مجھے جہاں تک علم ہے وہ یہ ہے کہ 3 زمانے آئیں گے، ایک تلوار کا جو کہ صحابہ اکرام کا تھا، پھر تربیت کا، قلم کا، اور پھر اپنے دل میں برا منانے کا۔ میرے خیال کے مطابق جو آج کل کا زمانہ چل رہا ہے، ہم تمام تر معاملات دیکھتے ہیں، ہمارے پاس قلم کی طاقت موجود ہے، تلوار کی طاقت موجود ہے، لیکن یہ اس وقت اجازت حالات نہیں دیتے کہ جنگ خانہ کی طرف جایا جائے۔ تو یہاں یہ جو موجودہ حالات ہیں وہ صرف اپنے دل میں ہی برا منانے کے مطابق ہے۔ یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پر کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے۔ بالکل ٹھیک ہے یہ ہاتھ سے بدلنے والی بات جو ہے یہ ہے حکومت کے لیے، ٹھیک ہے، حکومت برائی کو ختم کرے۔ بالکل رائٹ ہے، نمبر 2، اگر فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، ٹھیک ہے، پھر اس کو اپنی زبان سے بدلے۔ ٹھیک ہے، یہ طاقت ہے جو حکومت میں نہیں لیکن اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے گھر کا بڑا، ٹھیک ہے۔ علاقے کا بڑا، چودھری اس بندہ کی ہے، مثال ذمہ دار ہے۔ صحافت کو بھی دی جا سکتی ہے میں تاکہ وہ وہی عرض معاشرے کروں، کی جس کی جو طاقت ہے، جی جی جیسے آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، آپ بھی اچھائی کو اجاگر کریں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اگر اس کی طاقت نہیں ہے، پھر آپ نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، پھر کم از کم اپنے دل سے اس برائی کو برا ہی سمجھے۔ میں آپ کو اس کی موٹی سی اب یوں سمجھا دوں، اب ہم اذان سنتے ہیں، جی جی، کس لیے سنتے ہیں؟ گناہ سے رکنے کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، نیکی کرنے کے لیے نہیں۔ جبکہ اذان کو سنا گیا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ نیکی کرنے کے لیے اذان کو سنو۔ ہم مثال طور میں جناب گانے چلا رہا ہوں، ریکارڈنگ سن رہا ہوں، موبائل دیکھ رہا ہوں، کوئی ایسا کام کر رہا ہوں، یا ٹی وی کے اوپر کوئی فلم دیکھ رہا ہوں، کوئی مووی دیکھ رہا ہوں، تو میں اذان کی وجہ سے اس کی آواز کو بند کر دیتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، صرف کس لیے کہ اذان ہو رہی ہے۔ میں یعنی کہ اب میں گناہ سے اذان سن رہا ہوں گناہ سے رکنے کے لیے۔
جیسے ہی اذان ختم ہوگی میں دوبارہ شروع ہو جاؤں گا، یعنی کہ اب اذان میں نے نیکی کرنے کے لیے نہیں سنی ہے۔ اسی طریقے سے یہ میرے دل کا معاملہ ہے، اس کے اوپر نہ حکومت کا جبر ہے نہ کوئی بڑے کا ہے، کہ انسان اپنے اندر خود یہ مادہ پیدا کرے کہ میں نے نیکی کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک، جب ہر انسان اپنی نیکی کی طرف چل جائے گا، میرے خیال میں معاشرے کے اندر سے برائی ختم ہوگی اور غیرت اسلامی جاگے گی۔ بالکل اور ٹھیک ہے، ایک اور بات کہہ دوں، میرا کیونکہ تعلق عملیات سے بھی ہے، ٹھیک ہے، تو روس کے ایک بہت بڑے جادوگر ہے، اس نے یہ انٹرویو دیا تھا، مجھے نام بھولا ہوا ہے، ایک رسالے کا، اس رسالے میں اس نے کہا جی ہم لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر اجتماعی جادو کریں، ٹھیک ہے، اجتماعی ان کے اوپر ہماری اثرات ہوں، خاص طور پہ دین لوگوں پر، لیکن ان میں سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم جس وقت وضو کرتے ہیں یا جس وقت ہم مسواک کرتے ہیں، اللہ نے اس میں قدرت اتنی رکھی ہے کہ چاہے قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یہودی جادوگر ہے، جتنی مرضی کوئی ہمارے اوپر جادو کا اثر کرنے والا ہو، جب ہم ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان نیک اعمال کی برکت سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہاں کیونکہ اہل بیت کی بات چلی ہے، دماد جو ہمارے صحابہ کی بات چلی ہے، اور بات چلی ہے خاص کر کے خلیفہ دوم کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کی شان میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ دیکھیں بھائی، میں پہلی بات تو عرض کروں کہ اتنی مجھے نہیں پتا کہ عالم حضرات کیا فتویٰ دیتے ہیں، مفتی صاحبان کیا فتویٰ دیتے ہیں، عقل والے کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ ایک ہی بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے لیغیظ بہم الکفار، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جماعت سے جو بغض رکھے گا، لیغیظ، جن کو غصہ آئے گا نام سن کر، ٹھیک وہ ہے، صرف کافروں کو آئے گا، مسلمانوں کو نہیں آئے گا۔ بالکل اور ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کارنامے جو ہیں، حضرت عمر، دیکھیں میں کہتا ہوں کیا پیدی کا شوربہ، بالکل ٹھیک ہے، صحابہ پر تبصرہ کرنا یا اہل بیت کے اوپر خیر کا تبصرہ کرو، یہ تبصرہ کرنا کہ ان میں سے کون افضل تھا کون نہیں تھا، ہم کون ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں اولئک هم الفائزون، وہ سارے کامیاب ہیں، کس پر تبصرہ کریں گے؟ ٹھیک اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم المفلحون، وہ سارے کامیاب ہیں، فلاح پا گئے ہیں، کس پر تبصرہ؟ اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم الصادقون، وہ سارے سچے تھے، ہم کس پر تبصرہ کریں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی، ہم کس پہ تبصرہ کریں؟ بالکل یہ فضیلت بیان کرنا کہ فلاں فلانے سے افضل تھا، یہ تو ٹھیک ہے ہی نہیں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے مطالعہ چلتا ہے کہ بعد از انبیاء خیر البشر سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت میں پوری امت کا اتفاق ہے، بلکہ قرآن مجید میں ہمارے ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہجرت کر کے نبی پاک گئے مکہ سے مدینے کی طرف تو اکیلے ابو بکر تھے، ٹھیک ہے، جب حج کرنے کے لیے آئے تو ہزاروں تھے، لیکن اللہ نے اکیلے کے بارے میں فرمایا ہے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، ہاں اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو اللہ نے تو کی دی، اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا، معنا کا جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا کہ جیسے اللہ میرے ساتھ ہے ابو بکر تیرے ساتھ بھی ہے ہر جگہ پر۔ تو اس لیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کسی تاریخ کی کتب، کسی عالم کا تذکرہ تبصرہ اس کو چھوڑو، جو قرآن کہہ رہا ہے بھائی اسی کو مان لو، قرآن تو سچا ہے، اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے سچے ہیں، ہم کسی کو ظالم، کسی کو مظلوم، کسی کو سچا، کسی کو جھوٹا، کسی کو افضل، کسی کو غیر افضل۔ اب حضرت عمر، میں بات کرتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آج تک کے لوگ جو ہیں وہ کیوں اتنا وہ غصہ کرتے ہیں، کیوں ان کی وہ مقصد کی گستاخی کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ابھی بلکہ اس میں ایک سوال میں آپ کی ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ جہاں سے گزرتے ہیں شیطان رستہ چھوڑ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر، پھر یہ لوگ ان سے نفرت، یا ان کا یہ ابھی ریسنٹلی پتلا جلا کر، اور یہ پاکستان میں ہوا ہے، یہ کوئی غیر ملک میں نہیں ہوا جس کے اوپر پاکستان کے اندر جو ہے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے اندر یہ واقعہ پیش ہے، اس کی کس طریقے سے آپ مذمت کرتے ہیں؟
دیکھیں سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو ان کے پتلے جلانے کی بات ہے، جب کسی نے دیکھا نہیں تو پتلا کیا بنائیں گے؟ بالکل ٹھیک تو ہے. پھر اپنے ذہن کے مطابق بنائیں گے. جی جی. تو اللہ کا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے ذہن کے مطابق کسی کی توہین کرنا، اپنے ذہن کے مطابق کسی کو ماننا، اپنے ذہن کے مطابق کسی کو نہ ماننا، اللہ نے فرمایا تمہیں اختیار نہیں ہے اس کا. بالکل ٹھیک ہے. کسی کو اپنے ذہن سے مانو، جو تمہارے ذہن کو لگے اس کو مانو، جو ذہن کو نہ لگے کسی اس کو نہ مانو. جیسا کہ یہ تو یہودیوں کی عادت ہے. ٹھیک ہے. اہل ایمان کی عادت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، دیکھا نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے. قیامت کو نہیں دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن اترتا نہیں دیکھا، ملائکہ کو نہیں دیکھا ہم نے، لیکن مانتے ہیں الحمدللہ. سابقہ انبیاء کو ہم نے نہیں دیکھا. تو میں یہ عرض کروں کہ ایمان کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے. جب آپ ایمان کا تعلق عقل سے جوڑیں گے تو پھر توہین کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اب توہین کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ ایک فرضی باتیں ہیں کہ جو اس نے فلاں جگہ پر اہل بیت کے ساتھ یہ کیا، حضرت علی سے انہوں نے خلافت چھین لی وغیرہ وغیرہ. یہ جو باتیں ہیں وہ اللہ کے نیک بندو، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی خلافت کو مان رہے، ایک نہیں دن کی بات نہیں 11 سال کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر آپ ایک حکمران بنتا ہے، ایک سال حلف اٹھاتا ہے، دوسرے سال اس سے آپ اس کا جناب اس کے خلاف وہ عدم اعتماد پیش کر دیتے ہیں. جی جی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی تو چاہنے والے بہت تھے، وہ بھی تو صحابی تھے، وہ بھی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیا وہ عدم اعتماد حضرت علی اکیلے ہی عدم اعتماد پیش کر دیتے؟ انہوں نے ہی عدم اعتماد پیش نہیں کی. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یار خلافت میرا حق تھا آپ نے لے لیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان مشہور ہے اور اہل تشیع کی کتب کے اندر موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ہمارا دین کا امام بنایا. ٹھیک ہے. جب دین کا امام بنایا تو ہماری دنیا یعنی حکومت کا بھی ہم نے امام مان لیا کہ سب سے پہلے تو دین ہے. جب دین کا امام ہے تو ہماری دنیا کا بھی امام ہے. بالکل. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا، کیونکہ وہ نبی پاک کے بعد ہم اس کو افضل مانتے ہیں سب سے، تو ہم نے اپنے افضل کا فیصلہ مان کر ہم نے اس کو دین اور دنیا دونوں کا حکمران بنا لیا. بالکل ٹھیک ہے. تو جب وہ خود خیر ہیں، وہ عدم اعتماد کی بجائے بلکہ چیف جسٹس تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کوئی فیصلہ سمجھ نہیں آتا تو کہتے کہ حضرت علی کو بلاؤ. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فیصلہ فرماتے. تو پھر کئی سارے واقعات مشہور ہیں. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ان کی توہین کرنا میرے مطالعے میں کمی ہے، میرے سمجھنے میں کمی ہے، میرے فہم میں کمی ہے، یا میرے عقل میں خرابی ہے. اب مثال طور اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہے اس میں شک نہیں ہے. سوال ہوتا ہے شک ہے تو تبھی لوگ نہیں مانتے. ٹھیک ہے. شک ہے تو یہود و نصارہ کلمہ نہ پڑھ لیں، شک نہیں ہے تو سب کلمہ پڑھ لیں. اس کا ایک سادہ سا جواب ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں شک نہیں ہے. کسی کا دماغ خراب ہے وہ اس میں شک کرتا ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے. بے شک. اچھا مجھے یہ بتا دیں آخر پہ آپ علماء اکرام کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ ختم نبوت پر کس طریقے سے عمل پیرا رہیں اور بچوں کی تربیت میں کس مقام پر جا کے اس کی تربیت کی جائے تاکہ وہ آنے والے وقت میں ختم نبوت پر کام کر سکیں؟ دیکھیں الحمدللہ آپ کے توسط سے میں یہ بات اپنے تمام اکابر علماء، تمام ناظرین، تمام محبت کرنے والے سب کو یہ پیغام دوں گا کہ الحمدللہ ختم نبوت کا کام جو ہے علماء نے کوشش کی. الحمدللہ ذوالفقار علی بھٹو، میں اس کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. اس میں لاکھ برائیاں ہوں نہ ہوں مجھے نہیں پتہ، نہ میں اس وقت تھا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو اس نے آئین پاکستان بنایا ہے، میں بھٹو کو سلام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ کروڑا رحمتیں فرماوے. ہمیں کسی سیاستدان سے دشمنی نہیں ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر سیاستدان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا محافظ بنے. تو خیر علماء کرام اس وقت کٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تمام علماء کرام، مکتب فکر کے جتنی اہل حدیث علماء کرام، چاہے دیوبند کے، چاہے تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو اکٹھا کیا. میں علماء سے یہی کہوں گا کہ ہمارا ختم نبوت کا
یہ ختم نبوت تو ہے، میں بل کی بات کر رہا ہوں. اس بل کی بقا کو اگر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے علماء پہلے تو یہ ہے کہ اتفاق و اتحاد رکھیں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں. ولا تفرقوا. بالکل. علماء کا کردار یہ ہے کہ وہ ایک ہوں. دوسری بات یہ ہے، میں عرض کروں گا کہ علماء کرام عوام کی سرپرستی کریں اس حوالے سے، بالکل ٹھیک ہے. عوام کو لے کر چلے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کمی آ گئی ہے اس کام میں. وہ کمی یہ ہے کہ علماء کرام بیان کر کے چلے جاتے ہیں. بہت اچھا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، خوبصورت تلاوت ہوتی ہے، خوبصورت بیان ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر جہاں بھی ختم نبوت کانفرنس ہو، ختم نبوت کے عنوان سے جلسہ ہو، عوام کو کھڑے کر کے ایک باقاعدہ یونٹ بنانا چاہیے. علماء کا حق بنتا ہے کہ وہ یونٹیں بنائیں، یونٹیں بنا کر ختم نبوت کے کام کو کریں. ہمارا نیٹ ورک جو ختم نبوت کے حوالے سے ہے وہ اتنی مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارا پیدا ہونے والا بچہ جو اسکول یا مدرسے میں جاتا ہے، سب سے پہلے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المعصومین ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی معصوم، نہ کوئی رسول، نہ کوئی نبی ہے، نہ جناب ذلی، نہ روحانی وغیرہ. سب کا خاتمہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے، آپ کی مبارک ہستی سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام دروازے بند کر دیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت ہر بچے کے ذہن نشین میں ہوگا، اور یہ ہوگا تب جب ہمارے یہ سلسلہ مضبوط ہو کہ ہمارا یونٹ. دیکھیں، میں ایک عرض کروں، ہر سیاسی پارٹی کے یونٹ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. محلے میں، گلی میں، یہ جی علاقے کا صدر ہے، یہ یونین کا صدر ہے، یہ جی چیئرمین ہے فلاں پارٹی کا، فلاں پارٹی کا ہے. انہوں نے مضبوط کیا ہوا ہے جی. یہ کیا ہے؟ سیاست کو وہ مضبوط کر رہے ہیں. اور اللہ معاف فرماوے، یہ کوئی پارٹی کو نہ دین ہے نہ دینی یہ کام ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ ختم نبوت کا کام اگر اس عنوان سے ہو جائے، بڑا فقدان ہے اس میں ہمارے ملک میں. بلکہ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، الحمدللہ انوار ختم نبوت عملی طور پہ جو کام کر رہی ہے نا، عملی طور پہ جس کی کمی تھی، الحمدللہ اس کے اوپر دلی طور پہ خوشی ہوتی ہے کہ یار عملی طور پر جو نیو مسلم ہوں، جو کلمہ پڑھیں، ان کے ساتھ تعاون، ان کو لے کر چلنا، ان کی تعلیم کی فکر کرنا، ان کی تربیت کی فکر کرنا، اور ان کی خبر گیری کرنا بار بار. یہ جو آپ کا کام ہے، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ یار یہ اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی انداز میں لگائے. بے شک جی. اور قاری رفیق صاحب ہاں، کو اللہ ہمارے تعالیٰ زندگی جیسے دے، استاد تندرستی قاری دے. رفیق صاحب دامت برکاتہم علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے. آمین، آمین. اور میں یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع آپ کے اس کو دیا اور آپ یہ کام کر رہے ہیں. میں باقی حضرات سے بھی یہی کہوں گا، اپنے علماء سے، کہ عملی طور پر میدان میں اتریں. بالکل ٹھیک. ہاں جی، ہم کانفرنس کرتے ہیں، اس کانفرنس پہ خرچے ہوتے ہیں، اخراجات ہونی چاہیے. الحمدللہ ختم نبوت کا کام عام ہونا چاہیے، اعلان ہونا چاہیے، اعلان ہونا چاہیے، چھپ کے تو ہے. لیکن عملی طور پر بہت ساری فیملیاں ایسی ہیں جہاں ہمارا مدرسہ ہے، وہاں پر 8 بستیاں عیسائیوں کی ہیں. ان 8 عیسائیوں کی بستیوں میں آپ چلے جائیں، عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہماری تو گفتگو ہوتی رہتی ہے، تھوڑی سی دین کی ترغیب دیں، وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کو اپنا بیک نظر آتا ہے کہ ہم اپنا گھر چھوڑیں گے، اختلاف ہوگا بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، میرے ساتھ حالات معاملات آئے تو میں کہاں جاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. ہر فیملی والا سوچتا ہے. یہ معاشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کو لوگ نفرت کر کے نہیں چھوڑیں گے، اپنی مجبوریوں سے چھوڑیں گے. معاشی مجبوری ہوگی. تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جیسے انوار ختم نبوت عملی طور پر یہ کام کر رہی ہے، اسی طریقے سے ہمارے اور احباب بھی یا تو آپ کے ساتھ اٹیچ ہو کر یہ کام کریں، یا پھر عملی طور پر جس جماعت کے ساتھ ہیں اس کو کام کریں، اور مزید جو ہے مالی طور پر بھی، جانی طور پر بھی اس کے اندر حاضر خدمت ہوں، اپنے آپ کو پیش کریں. یہ ایسا کام ہے کہ نجات ہی نجات ہے اس میں. بے شک. اس میں اچھا، نجات لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیں، کیونکہ ابھی نگران سیٹ اپ چل رہا ہے، آنے والی حکومت جو بھی بنے گی، جی آپ کیا ان کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ ختم نبوت پر پیرا عمل کریں اور حکومتی پالیسیوں میں ختم نبوت کے عنوان پر خصوصی توجہ دیں؟ دیکھیں، میں عرض کروں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اسمبلیوں میں جیسے علماء جاتے، اراکین جاتے، ختم نبوت کی بات کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے 12 ربیع الاول کو ہماری گورنمنٹ جو ہے میلاد کے نام سے اسمبلی میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں
کانفرنس کرواتی ہے یا میلاد کراتی ہے، جو آپ کہہ لیں عنوان دے لیں، بھائی ختم نبوت کے عنوان سے آپ حکومتی سرپرستی، حکومت کو چاہیے کہ ختم نبوت کا کام خود حکومت کرے، بالکل ٹھیک ہے، خود حکومت جو ہے وہ ختم نبوت کانفرنس کروائے، ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں کو حوصلہ دے کہ جو بھی مسلمان جو بھی ختم نبوت کا کام کرے گا ہم اس کو یہ ریلیف دیں گے، یہ حکومت کا فرض ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، حضرت سب سے پہلے ختم نبوت کے محافظ ہیں سیدنا و مولانا خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فاصل سسر رسول، بعد از انبیاء خیر البشر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ختم نبوت کے محافظ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ حکومت تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، مسلمہ کذاب کے بارے میں جو انہوں نے جنگ لڑی، جی میرے کہنے کا مطلب، اور سب آپ گن لیں، مثال کے طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 جنگیں خود لڑی ہیں، ٹھیک ہے، ان 25 جنگوں میں جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، اتنے شہید نہیں ہوئے جتنی مسیلمہ کذاب کے خلاف اکیلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو حافظ قرآن تھے، علماء تھے، اس وقت جید مضبوط ہو چکے تھے، جتنی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک، سب سے زیادہ 12,000 کے قریب صحابہ کرام مسیلمہ کذاب کی اس میں شہید ہوئے۔ میں عرض کروں کہ تو وہ تو حکومت تھی، اور خود حضرت سیدنا صدیق اکبر اس جنگ میں شریک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ امیر المومنین مدینہ سنبھالیں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر مجھے اور کچھ محبوب نہیں ہے، میں اس جنگ میں شریک نہ ہوا تو میرا کوئی زندگی کا فائدہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے محافظ، وہ حکمران تھے، حکومت میں تھے، اور ان کی سرپرستی میں یہ جنگ لڑی گئی، اور خود وہ شامل حال رہے۔ بلکہ ان مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے واشی نے کیا کہا تھا کہ ایک وقت غزوہ احد کے موقع پر میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، جو کہ میرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا، کیونکہ نبی پاک کے چاچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، دودھ شریک۔ اور حضرت وہی واشی کہہ رہے کہ آج میں نے زمین کے اوپر سب سے برے ترین انسان کو قتل کیا ہے جو میرے نبی کی دشمن تھا۔ بے شک، آپ سے بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ناظرین بھی آپ کی باتوں سے اتفاق ضرور کریں گے۔ ہمارے کیونکہ پروگرام کا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے کیسے کس ٹاپک پر کتنی مضبوط باتیں کی۔ اسی کے ساتھ ہمیں آج اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہوں گا۔ ہماری فیڈ بیک کے لیے ہمارے سوشل میڈیا کے جو لنکس موجود ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے جو چینلز موجود ہیں، ان کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹس میں اور ان باکس میں اپنے سوالات بھیجتے رہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ان سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله